बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज हम अपनी उर्दू की किताब का पहला सबक नेकी कभी रायगा नहीं जाती पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा देखें, उन्वान जो है नेकी कभी रायगा नहीं जाती, आपको पता ही चल गया होगा कि इंसान अपना कोई भी नेक अमल करता है तो अल्लाह ताला उसे कभी भी ज़ाया नहीं होने देता। देखिए, रायगा का मतलब होता है ज़ाया। तो अल्लाह ताला जो है वो कभी भी हमारा कोई नेक अमल ज़ाया नहीं करता और उसका सिला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। और नेकी जो है वो चाहे इंसान के साथ की जाए या बेज़बान जानवर के साथ की जाए तो वो उसका सिला ज़रूर मिलता है, ठीक है? अब हम आते हैं अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 5। आप लोग अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलिए और फिर मैं उसकी बुलंद ख़्वानी करूँगी और साथ साथ आप भी उसकी बुलंद ख़्वानी कीजिएगा। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। देखें, हमारी किताब में ये जो सबक दिया गया है ये कहानी की शक्ल में दिया गया है और ये कहानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाई थी, इसलिए हमें ये बहुत तवज्जो से सुननी भी है और पढ़नी भी है और समझनी भी है। बहुत पुरानी बात है, 3 आदमी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तेज़ हवा भी चलने लगी। उन्होंने तूफ़ान से बचने के लिए एक गार में पनाह ले ली। अच्छा, गार जो है वो पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी जगह बन जाती है जिसमें इंसान किसी मुसीबत के वक्त छुप सकते हैं या पनाह ले सकते हैं। तूफ़ानी बारिश की वजह से एक बड़ी चट्टान गार के दहाने के सामने आ गिरी। चट्टान यानी कि बहुत एक बड़ा सा पत्थर होता है, उसको कहते हैं। गार से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे, मैं उनका बहुत ख्याल रखता था, मैं उनके गुजारे के लिए बकरियां चराता था। अच्छा, बकरियां चराना यानी कि बकरियों को घास खिलाना। चराने का मतलब ये होता है कि जानवर लेके, जैसे गायें हैं, बकरियां हैं, तो उनको घास खिलाने लेके जाते हैं, उसको इसका मतलब ये है। शाम को बकरियों का दूध धोकर पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता था, फिर अपने बीवी बच्चों को देता था। यानी कि वो सबसे पहले अपने माँ बाप का ख्याल रखता था, उनको खाना पीना दे के, और बाद में अपने बच्चों को देता था। अच्छा, अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 6 की तरफ। एक दिन मुझे जंगल से लौटने में देर हो गई। जब मैं घर आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी दूध दोहा और वालिदैन के पास खड़ा हो गया। नींद से ना जगाया और ना ही अपने बच्चों को दूध पिलाया। सारी रात दूध का प्याला लेकर वालिदैन के सिरहाने खड़ा रहा। सुबह जब मेरे माँ बाप जागे तो ये देखकर मुझे बहुत दुआएं दी, ए अल्लाह, मेरा ये अमल तुझे राज़ी करने के लिए था। अगर तुझे मेरी ये नेकी मंजूर हो तो हम पर करम कर दे और हमें बाहर जाने का रास्ता दे दे। यानी कि उसने अपनी एक नेकी ये बताई कि क्योंकि उसने अपने वालिदैन को जगाया नहीं नींद से, उनकी नींद ख़राब ना की और ना ही अपने बच्चों को दूध पिलाया, बल्कि वो सारी रात अपने वालिदैन के सिरहाने खड़ा रहा और जब वो उठे तो उन्होंने उसको बहुत दुआएं दी। तो उसके नज़दीक ये उसका नेक अमल था और उसने उसी का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ की। जैसे ही ये दुआ ख़त्म हुई, चट्टान अपनी जगह से हिली और थोड़ी सी सिरक गई। बाहर से रोशनी अंदर आने लगी, मगर इतनी जगह ना थी कि बाहर निकला जा सके। अब दूसरे साथी ने कहा, ए अल्लाह, मैंने एक शख्स से कुछ मज़दूरी करवाई। जब उसका काम ख़त्म हुआ तो मैंने मज़दूरी में चावल दिए। वो चावल देखकर नाराज़ हुआ और उन्हें लिए बगैर चला गया। मैंने उन चावलों को ज़मीन में बो दिया, उसमें बहुत बरकत हुई और मैंने उन चावलों की आमदनी से भेड़ बकरियां ख़रीद लीं और देखते ही देखते मेरे पास बहुत बड़ा रेवड़ तैयार हो गया। उसमें बहुत बरकत हुई। फिर मैंने उन चावलों की आमदनी से भेड़ बकरियां ख़रीद लीं और देखते ही देखते मेरे पास बहुत बड़ा रेवड़ तैयार हो गया। रेवड़ कहते हैं जहाँ बहुत सारे जानवर एक साथ बांधे जाते हैं या रखे जाते हैं, उस जगह को रेवड़ कहते हैं। एक दिन
ایک دن اچانک وہ مزدور اپنی مزدوری لینے چلا آیا۔ میں نے سارے جانور اسے دے دیے اور کہا کہ یہ سب تمہاری مزدوری کے چاولوں کی برکت ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اے اللہ، یہ سارا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، میری اس نیکی کے صدقے ہمیں باہر جانے کا راستہ عطا فرما۔ یعنی کہ اس کے نزدیک یہ سارا عمل جو تھا وہ ایک نیکی تھی، کیونکہ وہ چاہتا وہ بے ایمانی کر سکتا تھا اور یہ سب کچھ اپنے پاس بھی رکھ سکتا تھا اور اس سے کہہ دیتا کہ کچھ بھی نہیں میرے پاس، لیکن اس نے ایمانداری سے اس کو پورا اس کا دے دیا، اس کی جو امانت تھی وہ اس کو دے دی۔ دعا ختم ہوئی، چٹان اپنی جگہ سے مزید ہٹ گئی، مگر اب بھی اتنی جگہ نہ بن پائی تھی کہ وہ تینوں باہر نکل پاتے۔ پھر تیسرے آدمی نے ایک کنیز پر اپنے رحم کا واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو چٹان غار سے ہٹ گئی اور وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر آئے اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ بے شک نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ دیکھیں، اس کہانی میں یہی ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی بیکار نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے اور وہ اس کا صلہ ہمیں دنیا میں ضرور ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو میں کچھ الفاظ جو ہیں، مشکل الفاظ 4 سے 5 سمجھاؤں گی یا بتاؤں گی۔ آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھیں گے اور میں اس کے معنی بھی بتاؤں گی، تو آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا پیارے بچوں، تو ابھی جب میں نے آپ سے کہا کہ الفاظ معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، 5 الفاظ ہیں اور اس کے معنی آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے غار، گہرا گڑھا۔ نمبر 1 دوبارہ سن لیجئے، نمبر 1 ہے غار، اس کے معنی ہیں گہرا گڑھا۔ پھر آپ نیچے والی لائن میں لکھیں گے نمبر 2 پہ چٹان، بڑا، اس کے معنی لکھیں گے بڑا اور چوڑا پتھر۔ نمبر 2 پہ لکھیں گے چٹان اور اس کے معنی ہوں گے بڑا اور چوڑا پتھر۔ پھر اس سے نیچے آپ لکھیں گے نمبر 3 پہ پناہ اور اس کے معنی ہیں بچنے کا ٹھکانہ۔ نمبر 3 پہ الفاظ ہے پناہ اور اس کے معنی ہیں بچنے کا ٹھکانہ۔ پھر نیچے لائن میں آپ لکھیں گے نمبر 4 کنیز، الفاظ لکھیں گے کنیز اور اس کے معنی لکھیں گے نوکرانی۔ اس سے نیچے نمبر 5 پہ لکھیں گے الفاظ چرانا اور اس کے معنی ہے گھاس کھلانا، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے آپ نے یہ اچھے طریقے سے لکھ لیا ہوگا۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 دیکھیے، اس پہ لکھا ہوا ہے سرگرمیاں، اور اس میں سوالوں کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ میں آپ کو اچھی طرح وضاحت سے سوالوں کے جواب بتا رہی ہوں، آپ اپنی کاپی میں اپنے پیرنٹس کی مدد سے یا اپنے گھر والوں کی مدد سے یا آپ اپنے خود بھی اپنی سمجھ سے اپنے الفاظ میں ان کے جوابات تحریر کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ مسافروں نے غار میں پناہ کیوں لی؟ مسافروں نے غار میں پناہ کیوں لی؟ دیکھیں، جب ہم اس کی بلند خوانی کر رہے تھے تو سب سے پہلے جو صفحہ تھا، صفحہ نمبر 5، اسی میں اس کا جواب ہے کہ مسافروں نے غار میں پناہ کیوں لی۔ آپ اس کا جواب وہاں سے ڈھونڈ کے اور اپنی کاپی میں تحریر کیجیے گا۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کہ غار میں ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ غار میں ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا تھا؟ وہ پورا واقعہ جو ہے آپ اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے، وہ اس کا سوال نمبر 2 کا جواب ہوگا۔ چلیں ہم دوبارہ سے سوالوں کی طرف آتے ہیں کہ سوال نمبر 3، پہلے شخص نے کیا نیکی کی تھی؟ اچھا، اس کا جواب جو ہے وہ بھی ہمیں مل جائے گا کتاب میں ہی، آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے کہ پہلے شخص نے اپنے والدین کے لیے کیا نیکی کی تھی اور اس نے کس طرح سے ان کی خدمت کی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے دوسرے شخص نے اپنی کون سی نیکی کا واقعہ سنایا؟ تو یہ بھی آپ مختصر کر کے اپنے الفاظ میں خود لکھیں گے یا آپ کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی، کہ اس نے جو اس کی مزدوری تھی وہ کس طرح سے ادا کی اور کس طرح سے وہ پورا ایک ریوڑ بن گیا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کہ تینوں آدمیوں کی دعا کے بعد کیا ہوا؟
تینوں آدمیوں کی دعا کے بعد یہ ہوا کہ چٹان جو تھی وہ غار کے دہانے کے سامنے سے ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر آ گئے اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب آخری سوال ہے کہ اس کہانی سے آپ نے کیا پیغام حاصل کیا؟ دیکھیں، اس کہانی سے آپ نے جو بھی پیغام حاصل کیا ہے وہ آپ اپنے الفاظ میں خود لکھیں گے، تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کہانی کو کتنا سمجھا اور سمجھ کر اس کو لکھا۔ اس کے بعد آ جائیے سوال نمبر 2 پہ کہ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اچھا، جب آپ پورے سوالوں کے جواب لکھ لیں گے تو اگلے صفحے پہ بالکل الگ صاف خوش خطی میں جملے آپ لکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا لفظ لکھیں گے عمل۔ اب عمل کا جملہ آپ یہاں پہ نمبر 1 کر کے عمل لکھیں گے اور پھر اس کا جملہ بنائیں گے۔ جو بھی جملہ آپ کو بنانا ہو آسانی سے جو آپ بنا سکتے ہیں وہ لکھیے گا۔ دوسرا ہے راضی، تیسرا ہے سمجھدار، چوتھا ہے نیکی، پانچواں ہے برکت اور چھٹا ہے خوشی خوشی۔ ٹھیک ہے، جب آپ یہ سارا کام کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو خالی جگہ بتا رہی ہوں یا سنا رہی ہوں، آپ اپنی کاپی میں وہ لکھیے اور اپنی کتاب میں سے اس کے جواب دیکھ کر خود تحریر کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جب یہ سارا کام کر لیں گے تو بالکل الگ صفحے پہ خالی جگہ کی ہیڈنگ ڈالیں گے کہ خالی جگہ پر کریں۔ اچھا پیارے بچوں، آپ نے ہیڈنگ ڈال لی ہوگی اگلے صفحے پر خالی جگہ پر کریں۔ تو نمبر 1 پہ آپ لکھیں گے مسافروں نے طوفان سے بچنے کے لیے ایک ڈیش میں پناہ لے لی۔ میں دوبارہ سے دہرا رہی ہوں، آپ اس کو لکھیں۔ مسافروں نے طوفان سے بچنے کے لیے ایک ڈیش میں پناہ لے لی۔ اب اس ڈیش میں جو بھی آئے گا وہ آپ اپنی کتاب میں سے دیکھ کے لکھیں گے۔ آپ کو تمام خالی جگہوں کے جواب اپنی کتاب میں مل جائیں گے۔ نمبر 2 خالی جگہ ہے ڈیش سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ دوبارہ سن لیجئے، نمبر 2 ڈیش سے باہر جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ نمبر 3 نیچے لائن میں لکھیے گا ڈیش کو زمین میں ڈیش دیا۔ ڈیش کو زمین میں ڈیش دیا۔ اب ان دونوں ڈیش میں جو بھی جواب آئے گا وہ آپ اپنی کتاب سے دیکھ کے لکھیے گا۔ نمبر 4 3 آدمی ڈیش پر جا رہے تھے۔ 3 آدمی ڈیش پر جا رہے تھے۔ نمبر 5 مزدور اپنی ڈیش لینے چلا آیا۔ مزدور اپنی ڈیش لینے چلا آیا۔ اس طرح یہ 5 خالی جگہ ہو گئیں۔ اب آپ اگلے صفحے پر سوال لکھیں گے کہ صحیح غلط کے نشان لگائیں۔ صحیح غلط کے نشان لگائیں۔ اسی طرح میں دہرا رہی ہوں اور آپ اس کو لکھیں گے اور اس کے آگے جو بھی اس کا جواب ہوگا صحیح یا غلط آپ لکھیں گے۔ نمبر 1 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے۔ 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے۔ نمبر 2 دھوپ سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی۔ نمبر 3 چاولوں کی آمدنی سے بھیڑ بکریاں خرید لیں۔ نمبر 4 ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا رہا۔ نمبر 5 ان چاروں نے مل کر چٹان کو ہٹانا چاہا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے یہ سبق اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔